इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं जिरगा सलीम साफी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मज़हब दुनिया का सबसे मुक़द्दस और काबिल तकरीम जज्बा है, लेकिन अगर इस मुक़द्दस तरीन जज्बे को सियासी और स्ट्रेटजिक मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उसके इंतहाई भयानक नताइज निकलते हैं। इस्लाम अमन का दीन है और वतन अज़ीज़ इस्लाम के नाम पे मारज़ वजूद में आया था, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर मज़हब को सियासी और तज़वीराती या स्ट्रेटजिक मकासद के लिए बहुत बुरी तरह इस्तेमाल किया गया। दूसरी तरफ कुछ मुसलमान ममालिक अपने प्रॉक्सी वार को पाकिस्तान के अंदर ले आए। उधर से पाकिस्तान के अज़ली हरीफ यानी हिंदुस्तान और दीगर पाकिस्तान दुश्मनों ने साजिशें करके पाकिस्तानी अवाम को मज़हब और मसलक के नाम पर लड़ाने की भरपूर साजिशें की। चुनांचे पाकिस्तान जिसे अमन का गहवारा और दुनिया के लिए मिसाल होना चाहिए था, बदकिस्मती से फ़िरक़ावारियत और मजहबी इंतहा पसंदी का गढ़ बन गया। मज़हब का मुक़द्दस नाम इस्तेमाल करके एक पाकिस्तानी मुसलमान दूसरे पाकिस्तानी मुसलमान की ज़िंदगी के दर पे होने लगा। मुर्तद, कुफ़र और गुमराही के फ़तवों का रुझान आम हो गया और हर कोई जिहाद व क़िताल के मनमानी तशरीहात करने लगा। ताहम 2018 में जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के IRD के साथ मिलकर कई मोतबर और नामवर उलमाए किराम और मशाइख और गदीनशीन वो मुतहर्रिक हुए और पैगाम पाकिस्तान के नाम से एक तारीख़ी और मुत्तफ़िक़ा दस्तावेज़ तैयार की। उस वक़्त मैंने अपने इसी प्रोग्राम में उस दस्तावेज़ को आईन पाकिस्तान के बाद दूसरी अहम तरीन दस्तावेज़ करार दिया था। उस मुत्तफ़िक़ा फ़तवे पर मुल्क भर के तमाम मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों उलमाए किराम ने दस्तखत किए थे और मेरी मालूमात के मुताबिक अब वो दस्तखत 4000 से ज़ायद हो गए हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि उसे पार्लियामेंट में पेश किया जाता और उसकी बुनियाद पर कानून साजी की जाती, और अगर ऐसा किया जाता तो ये पैगाम पाकिस्तान भर में फ़िरक़ावारियत और इंतहा पसंदी की बीमारियों के लिए एक तिर्याक साबित हो सकता था। लेकिन बदकिस्मती से हमारी क़यादत और फिर नई आने वाली हुकूमत ने उसको वो तवज्जो नहीं दी। हालांकि पाकिस्तान से बाहर भी इस्लामी दुनिया ने उसको काफ़ी अहमियत दी। मिस्र के मुफ्ती आज़म और जामे अज़हर ने पाकिस्तानी उलमाए कराम के उस मुत्तफ़िक़ा फ़तवे की तौसीक़ और तायीद की। इसी तरह इमाम काबा सालेह बिन मोहम्मद आल तालिब ने भी, तुर्की के मजहबी उमूर के सदर डॉक्टर अली अरबास, रूस के मुस्लिम बोर्ड के सरबराह मुफ्ती शेख रावी ऐनुद्दीन, क्रोएशिया के मुफ्ती अज़ीज़ हसन ओफ्तन, काज़ाकिस्तान के मुफ्ती सैर कबाई औज़ार और हत्ता कि थाईलैंड के शेखुल इस्लाम अज़ीज़ चोलाराज ने भी उस फ़तवे की तौसीक़ की। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में हम इस काविश से वो इस्तिफ़ादा नहीं कर सके। गुज़िश्ता कुछ माह से ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत फ़िरक़ावाराना इंतशार की साजिशें हो रही है। लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि एक बार फिर मुल्क के नामवर उलमाए किराम, गदीनशीन और दानिश्वर मैदान में आए और एक बार फिर पैगाम पाकिस्तान की रोशनी में एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया। आज की इस खसूसी और तारीख़ी जरगा में हम पैगाम पाकिस्तान और हालिया कोड ऑफ कंडक्ट के पस मंज़र और पेश मंज़र को जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही अपने मोहतरम शुरका से ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि इन तारीख़ी दस्तावेज़ात को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान से फ़िरक़ावारियत और इंतहा पसंदी का दायमी तौर पर ख़ात्मा कैसे किया जा सकता है और ये कि पाकिस्तान को अमन सलामती और मजहबी व फ़िरक़ावाराना हम आहंगी का मरकज़ कैसे बनाया जा सकता है। मेरी इंतहाई खुशबख्ती है कि वो अज़ीम शख्सियात और तमाम मसालिक के वो मोतबर नाम और अकाबिर जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ये काविश की, वो आज के जरगे में मेरे साथ शरीक हैं। इस पूरे प्रोसेस में
اکثر میزبانی بھی کرتے رہے اور انہوں نے سب کا میں سمجھتا ہوں کہ کنونس کرنے کے لیے بڑی کاوشیں کی. ہم سب کے محترم عیدگاہ شریف کے سجادہ نشین جناب پیر سید نقیب الرحمان صاحب، اور پہلی مرتبہ میری درخواست پہ کسی ٹی وی شو میں تشریف لا رہے ہیں ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں، اور پیرزادہ نور الحق قادری صاحب، وہ وفاقی وزیر ہے مذہبی امور کے. اس طرف میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، سیکرٹری جنرل ہے مجلس وحدت المسلمین پاکستان کے. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، سربراہ ہے متحدہ جمعیت اہل حدیث کے. علامہ عارف حسین واحدی صاحب، سیکرٹری جنرل ہے شیعہ علماء کونسل کے. کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب مفتی منیب الرحمان صاحب، صدر ہیں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے، اور ان کی بھی اس سلسلے میں گراں قدر خدمات اور کاوش رہی. اور ہم سب کے محترم، سب کے لیے قابل احترام جناب مفتی تقی عثمانی صاحب، سابق جج ہیں وفاقی شرعی عدالت کے اور نائب محتمم ہے دارالعلوم کراچی کے. اور قاری حنیف جالندری صاحب ملتان سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، جو سیکرٹری جنرل ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے. اور پروفیسر ساجد میر صاحب بھی ٹیلی فون پہ ہمارے ساتھ ہوں گے. ناظرین، ان ممتاز علماء کرام اور مشائخ کے ساتھ گفتگو کا یہ سلسلہ کنٹینیو رکھیں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. سب اتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ کس سے گفتگو کا آغاز کروں، لیکن میرے دائیں طرف تشریف فرما بھی ہیں، اور اکثر عیدگاہ شریف کو اس طرح کی کاوشوں کی میزبانی کا بھی شرف حاصل ہوتا رہا. تو میں درخواست کروں گا پہلے پیر صاحب نقیب الرحمان صاحب سے کہ وہ گفتگو کا آغاز کرے، اور ذرا یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے یا پیغام پاکستان ہے تو اس کا پس منظر اور اس کی اہمیت سے ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو آگاہ کریں. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایسی عظیم شخصیات اس پروگرام میں آپ کے پاس موجود ہیں. ضرورت اس خوبصورت پیغام پاکستان کی سب کے تقریباً علم میں ہے کہ جس طرف جا رہے تھے ہم لوگ، وہ پاکستان بنانے والے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ کے قطعی خلاف چل رہے تھے. الحمدللہ صبح الحمدللہ وقت آیا کہ ہم نے سوچا، بیٹھے مل کے اکٹھے ہوئے اور اس خوبصورت ترین پیغام کو ایک ایسی صورت دی کہ ملک کے بیشتر، جیسے آپ نے فرمایا، شخصیات نے اس کو لبیک کہا، اکٹھے ہوئے اور اس پہ کام شروع ہو گیا. اور اللہ کی ذات سے پہ کامل یقین ہے، اس کی رحمت کی طرف دیکھتے ہوئے کہ اس پہ ہم یقینی طور پہ آگے بڑھیں گے اور نفرتوں کو ختم کریں گے. یہ نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے، محبتوں کو عام کرنے کے لیے، ہم سب کو صحیح معنوں میں، کیونکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام محسن انسانیت ہے، ہم آپس میں تو یقینی طور پہ بھائی بھائی ہیں. ہم نے تو انسانیت کے لیے اس خوبصورت پیغام کو پہنچانا ہے کہ جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ پیغام لے کے آئے خوبصورت ترین انداز سے. انشاءاللہ الرحمن انشاءاللہ العزیز، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امیدی اور مایوسی ہے ہی نہیں. اور جیسے ہم سب مل کے بیٹھتے ہیں اور جیسی گفتگو ہوتی ہے، اس کی ذات پہ کامل یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم آگے بڑھیں گے اور پاکستان کو نفرتوں سے پاک کریں گے، محبتوں میں کو عام کریں گے، اور ساری دنیا کو ایک پیغام دیں گے کہ پاکستان ہے کیا، پاکستان بنا کس لیے. علامہ صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میرے خیال میں ایک ایسا کوڈ آف کنڈکٹ جو سوسائٹی کو، معاشرے کو اکٹھا رکھنے کے لیے مفید ہو، اس کی ضرورت تھی لکھنے کی. حالانکہ اگر ہمارے دستور کو دیکھا جائے، آئین کو دیکھا جائے، اس میں موجود ہیں، ہمارے قرآن میں موجود ہیں، پیغمبر گرامی کی سیرت میں موجود ہیں، تعلیمات میں موجود ہیں، سنت میں موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے. شاید یہ ایک تذکر ہے، وہاں لکھا ہوا موجود ہے، ایک تذکر ہے، ذکر فإن ذکرى تنفع المؤمنین. تو یہ جو ہے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم تذکر بھی دیں گے. خود سب سے پہلے عمل کریں، جو لکھنے والے ہیں ہم لوگ، سائن کرنے والے ہیں، خود اس پر عمل کریں اور اپنے عمل سے دوسروں کو اس طرف دعوت دیں. تو مجھے امید ہے اگر یہ سلسلہ شروع ہو جائے، ہماری تمام کے تمام جو مراکز علمی ہیں، دینی ہیں اور اسکولز ہیں، ہر جگہ ہم اس پیغام کو پہنچا دیں تو پاکستان انشاءاللہ دشمنوں نے جس کو اس کو گھیرا ہوا ہے اور بحرانی کیفیت میں ہے، بالخصوص آج جیسے آپ ادھر بھی کہہ رہے تھے
میرے خود بھی میں اسٹڈی کرتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں، انٹرنیشنل ریلیشنز کو پڑھتا ہوں، دنیا کے حالات پر کو بھی مطالعہ کرتا رہتا ہوں. بڑی تیزی کے ساتھ حالات بدل رہے ہیں اور ہم گھیرے میں آ رہے ہیں، دن بدن گھیرا تنگ تر ہو رہا ہے ہمارے خلاف، اس ریجن کے خلاف. تو ہمیں ان حالات کے اندر بھی اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے، چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے تاکہ الحمدللہ ہم صحیح سمت میں چلیں اور ایک امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ایک اچھے فرد بن سکیں، ایک اچھے انسان بن سکیں اور ایک اچھے پاکستانی بن سکیں. اچھا، مجھے ذرا کراچی مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس جانا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب، آپ ایک معتبر عالم دین ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہاں پہ ایک دوسرے سے یہ منافرت اور دشمنی کا ماحول کیوں جنم لے لیتا ہے، اور کیا یہ کوڈ آف کنڈکٹ کفایت کر جائے گا اس کے حل کے لیے؟ پہلی بات تو میں آپ سے ایک معذرت چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ایک لفظ استعمال کیا کہ پاکستان فرقہ واریت کا گڑھ بن چکا تھا یا بن چکا ہے، مجھے اس سے اختلاف ہے. ٹھیک، الحمدللہ کوئی فرقہ واریت کا گڑھ نہیں ہے، لیکن فرقہ واریت کبھی کبھی اس میں سر اٹھاتی ہے. ٹھیک، اور اس کی وجہ سے قومی وحدت پارا پارے ہوتی ہے. جی، قومی وحدت کی ضرورت، اس کی اہمیت ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پر اس وقت جب کہ ہم چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں اور ہمارے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے کہ کسی طرح ہمارا کلمہ ایک نہ ہو، ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں، برسر پیکار رہیں. اس لیے قومی وحدت کی ضرورت اور اہمیت ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے اوپر دلائل قائم کیے جائیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان اسباب کا جائزہ لیا جائے جن کی بنا پر یہ فرقہ واریت یا جس میں باہمی نفرت پیدا ہوتی ہے. دیکھیے، اختلاف رائے اپنی ذات میں نہ برا ہے نہ مضر ہے. جی، لیکن اگر وہ اختلاف رائے اپنی حدود میں رہے، مثلا ہمارا یہ پیغام شروع سے رہا ہے کہ جو باہمی اختلافات ہیں ان کو اپنے علمی حلقوں کی حد تک محدود رکھیں، اپنی عبادت گاہوں میں تک محدود رکھیں، اپنے درس و تدریس کی حد تک محدود رکھیں اور اپنے مدعا کو بے شک واضح طریقے سے لوگوں کو سمجھائیں جو ان کے پاس پڑھنے کے لیے آئے ہیں. لیکن عام جلسوں کے اندر، پبلک مقامات پر ان اختلافات کو مناظرے کا اور بحث مباحثہ کا موضوع بنانا، اس سے عوام کے ذہنوں کو مسموم کرنا، یہ ہے جس کی وجہ سے فرقہ واریت اور انتشار پیدا ہوتا ہے. قومی وحدت اسی وقت قائم رہ سکتی ہے جب کہ یہ انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی ناموس کی قیمت پر نہ ہو. ٹھیک، اگر کوئی شخص اپنے بازار میں آ کر، پبلک مقامات پر آ کر اگر صحابہ کرام کو گالی دے گا یا ان کو لعنت بھیجے گا اور اس کے لیے باقاعدہ مائک کے اوپر استعمال کیا جائے گا، تو پھر یہ قومی وحدت کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ دوسرے لوگوں کے مقدسات کا احترام اگر نہیں کرتا کوئی شخص اور اس کے اپنے دین کا حصہ اس نے بنا رکھا ہے کہ وہ دوسروں کو گالیاں دیا کرے، دوسروں کے لعنت بھیجا کرے، تو پھر یہ قومی وحدت کس طرح قائم ہو سکتی ہے؟ لہٰذا ہمیں اپنی صفوں کے اندر اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر کے مسلمانوں کے اندر اشتعال پیدا کرتے ہیں اور اشتعال کی بنیاد پر جھگڑے ہوتے ہیں. لہٰذا اس کی یہ ضرورت تھی کہ ایک ضابطۂ اخلاق ہو کہ جس کی بنیاد پر یہ چیزیں بند کی جائیں. جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ضابطۂ اخلاق کے پہلے بھی پیغام پاکستان کے موقع پر تیار ہوا اور اب پھر دوبارہ اس کا اعادہ ہو رہا ہے. لیکن میں ایک بات سلیم صاحب یہ عرض کر دوں کہ کاغذ پر لکھے ہوئے ضابطۂ اخلاق کی عملی قیمت زیادہ نہیں ہوتی اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے خلاف ورزی کے اوپر کوئی کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا جاتا. لہٰذا ہمارا مطالبہ، ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ ضابطۂ اخلاق اسی وقت مؤثر ہو سکتا ہے جب کہ اس کے پشت پر کوئی قانون ہو، ایسا قانون جو ملک و ملت کے اندر انتشار پھیلانے والوں اور مقدسات کی توہین کرنے والوں کا صحیح محاسبہ کرے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے.
جی بالکل درست. مفتی منیب الرحمان صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ جو ضابطہ اخلاق ہے اس سے متعلق، اور اس پہ اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کو کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلیم صافی صاحب، آپ کا شکریہ کہ مجھے اظہار خیال کا موقع دیا. جی آپ کا شکریہ. میں چاہوں گا کہ مجھے مناسب وقت دیا جائے تاکہ میں اپنی پوری بات کر سکوں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان میں فرقواریت اس طرح نہیں ہے جو تأثر دیا جا رہا ہے کہ ایک فرقہ یا مسلک یا مکتب فکر بحیثیت مجموعی دوسرے کے ساتھ متصادم ہے. لہذا بار بار جو یہ بات ریپیٹڈلی کہی جاتی ہے کہ پاکستان میں فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے، گڑھ بن چکا ہے، میرا خیال ہے کہ ان کلمات کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. جس پر احتجاج ہوا وہ افراد کا اقدام ہے، اس کو مجموعی طور پر کسی فرقے کی طرف منسوب کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ ہم اصلاح کی طرف جانا چاہتے ہیں. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پیغام پاکستان کے تناظر میں ضابطۂ اخلاق کہیں یا کوڈ آف کنڈکٹ کہیں، جس پر ہم نے پہلے بھی دستخط کیے تھے اور اب بھی دستخط کیے ہیں، ہم اس پر لفظاً و معناً قائم ہیں، اور کوئی بھی ہمارے تاریخی ریکارڈ سے ہمیں ہمارے اس قول و فعل کو جج کر سکتا ہے. تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے بھی کہا کہ کوڈ آف کنڈکٹ یا ضابطۂ اخلاق جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے ایک اخلاقی میثاق ہے، ایک اخلاقی طور پر ایک ذمہ داری کو ہم نے قبول کیا ہے، باقاعدہ قانون کی طاقت سے نفاذ کے لیے اس کے پیچھے کوئی مؤثر قانون سازی موجود نہیں ہے. اس لیے لوگ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور آزادانہ پھر رہے ہوتے ہیں. اگر اس کو مؤثر بنانا ہے تو باقاعدہ مؤثر قانون سازی ہونی چاہیے، اور قانون سازی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے قانون شہادت اور جو اینگلو سیکسن ضوابط قانون ہیں ان کے ہیر پھیر میں لا کر بے اثر نہ بنا دیا جائے. لہذا ہم مؤثر طور پر اس کے حامی ہیں. اس کے بعد ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم توقع رکھتے ہیں، خواہش کر سکتے ہیں کہ سب ہمارے نظریات کا احترام کریں، لیکن یہ ہم مطالبہ نہیں کرتے، کیونکہ احترام کا تعلق تو قلب سے ہوتا ہے. اس کے لیے کوئی گیج کسی کے پاس نہیں ہے، البتہ رویوں سے، بیہیویئر سے، ایٹیچیوڈ سے، برتاؤ سے بعض اوقات اس کا اظہار ہوتا ہے. ہم جو مطالبہ کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہمارے مقدسات دین ہیں، جن میں ناموس الوہیت جل وعلا، ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ناموس اہل بیت اطہار، ناموس امہات المؤمنین، ناموس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی برملا، برسر عام اور پبلک میں آ کر بے حرمتی نہ کی جائے، جیسا کہ چند واقعات ہوئے. اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو پھر عوام میں جذباتی اشتعال تو پیدا ہوتا ہے. وہ شاعر نے کہا تھا کہ مگس کو باغ میں گھسنے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ان اسباب کا مؤثر انداز میں قانون کی طاقت سے ازالہ کیا جائے.
مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے گورنمنٹ کی پولیٹیکل ول ہونی چاہیے، ریاست کا پورا عزم ہونا چاہیے، اور ریاست کی کمین گاہوں میں ایسے لوگ نہیں ہونے چاہیے کہ جو ان تمام کاوشوں کو ناکام بنا دیں اور ساری محنتیں ایک بار پھر زیرو ہو جائیں۔ ہم تعاون کے لیے پہلے بھی تیار تھے، تعاون کے لیے اب بھی تیار ہیں۔ یہ ہمارا ملک ہے، اس کی بقا، اس کی سلامتی، اس میں امن و امان، اس میں عافیت اور ایک دوسرے کو جیو اور جینے دو کا موقع دینا، یہ ہم سب کے مفاد میں ہے، پوری ریاست، ملک اور قوم کے مفاد میں ہے۔ لہٰذا ریاست پر بھی لازم ہوگا، حکومت وقت پر بھی لازم ہوگا کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، اور جو مسالک کی قیادت کے دعوے دار ہیں ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ جو اصول وہ پبلکلی بیان کرتے ہیں وہ اس کام میں تعاون کریں کہ نچلی سطح پر ٹرانسمٹ کیسے ہو اور کس طرح سے ہر سطح پر یہ پیغام پہنچے، کیونکہ ایک خرابی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ دین معاد کی بجائے معاش بن گیا ہے، اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم۔ تو جب دل و دماغ کو ایک سائیڈ پہ رکھ کر پیٹ کے مشورے کو مانا جائے اور وقتی مفاد کو ترجیح دی جائے تو پھر ہم اعلیٰ ترین مقاصد کو محض لفاظی سے حاصل نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے ایکشنز چاہیے، ان کے لیے عمل چاہیے، اور ایکشنز اسپیک مور لاؤڈلی دین دا ورڈز، اور عمل کی تاثیر الفاظ کی تاثیر سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہم بات کر رہے ہیں پیغام پاکستان اور علماء کرام کے مستند اور بڑے علماء کرام کے تیار کردہ کوڈ آف کنڈکٹ سے متعلق۔ قاری حنیف جالندری صاحب بھی اس کاوش میں شریک تھے، وہ ہمارے ساتھ ہیں ملتان سے۔ قاری صاحب، یہ بتا دیجئے کہ یہ کیوں ہو جاتا ہے کہ چند افراد کی سازش سے یا کسی ایک فرد کی حماقت سے پھر پورے مسلک کو یا پورے اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور فوراً ایک آدھ بندے کی حرکت سے پورے پاکستان میں یہ تناؤ کی کیفیت کیوں شروع ہو جاتی ہے، اور اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ایک نظریاتی ملک ہے، اور پاکستان میں وقتاً فوقتاً ملک کے تمام مکاتب فکر کے جید اور ممتاز علماء کرام نے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا۔ قرارداد مقاصد کے بعد پیغام پاکستان کو میں پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم دستاویز سمجھتا ہوں۔ اس کی تیاری میں شریک رہا ہوں، اور جیسا کہ آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں فرمایا کہ بیرونی دنیا کی اہم شخصیات نے، حکومتوں نے اور ملکوں نے اس کو خیر مقدم کیا اور اس کو بڑی اہم دستاویز قرار دیا۔ اس دستاویز میں 3-4 بڑی اہم باتیں تھیں۔ دہشت گردی، انتہا پسندی، شدت پسندی کے خلاف یہ تھا، خودکش حملوں کو اس میں ناجائز قرار دیا گیا، قتل حق کی تمام صورتوں کو غلط قرار دیا گیا، نفاذ اسلام کے لیے مسلح جد و جہد کو غلط قرار دیا گیا، تکفیر اور تبرہ کی اس میں مذمت کی گئی۔ لیکن جب سے یہ پیغام پاکستان بنا تو اس وقت سے اس ضرورت کو محسوس کیا جا رہا تھا کہ اس کی روشنی میں قانون سازی ہونی چاہیے، یہ پیغام پاکستان نصاب تعلیم کا حصہ بننا چاہیے، اور جو ضابطہ اخلاق ابھی چند دن پہلے دوبارہ آیا ہے اس پر ہم سب لوگ اس سے پہلے دستخط کر چکے ہیں۔ اور آپ نے جو سوال کیا، میں اس سے پہلے یہ بات ضرور عرض کر دوں کہ دیکھیے، اختلاف تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم فرقہ بندی میں مبتلا نہ ہو۔ یہ نہیں فرمایا وَلَا تَخْتَلِفُوا، اختلاف نہ کرو۔ اختلاف تو علم کی دلیل ہوتا ہے، اس سے بہت سے تحقیق کے دروازے کھلتے ہیں۔ اختلاف بری چیز نہیں ہے، مخالفت بری چیز ہے۔ اختلاف کی بنیاد پر عداوت بری چیز ہے، اختلاف کی بنیاد پر نفرتوں کو فروغ دینا یہ بری چیز ہے۔
اور اسی طرح پر جو آپ کا یہ سوال ہے کہ پاکستان میں چند افراد کوئی اگر غیر نامناسب حرکت کرتے ہیں تو پورے فرقے کو کیوں؟ میں سمجھتا ہوں یہ اصولاً غلط ہے. افراد کی بات کو اس فرقے اور مکتب فکر کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے. ہر فرقے میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ اس وقت منسوب ہو جاتا ہے جس وقت میں اس فرقے کی طرف سے ان کی حوصلہ شکنی کی بجائے ان کا دفاع ہوتا ہے، ان کی وکالت ہوتی ہے، ان کو بچانے کی کوششیں ہوتی ہیں، یا جس وقت میں کوئی ایسی بات آ جائے جو بعض لوگ کہنے والے یہ کہیں کہ یہ ہمارے پورے فرقے کا نظریہ اور عقیدہ ہے، یہ ہمارا مسلک ہے. اس لیے میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ چند افراد کہ کسی فعل کو اس فرقے کی طرف منسوب نہ کیا جائے، اور فرقے کو چاہیے کہ وہ ان سے برات کا اعلان کریں، وہ اعلان لا تعلقی کریں، اور اس کے خلاف جو بھی اقدام ہو اس کی تائید کریں، اس میں رکاوٹ نہ بنے. ایک بات میں اس حوالے سے یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو فرقہ وارانہ منافرت ہوتی ہے، اس فرقہ وارانہ منافرت کے بنیادی اسباب کیا ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس کا بنیادی سبب بدگمانی اور بد زبانی ہے. تحریر اور تقریر میں توہین ہے. اگر ہم توہین کو روک دیں، جیسا کہ ابھی حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب نے فرمایا، اور میں ان دونوں بزرگوں کی مکمل آراء سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں توہین کو روکنا چاہیے. جب انبیاء کرام علیہ السلام، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی مجمعین، خلفائے راشدین، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم کی توہین ہوگی تو پھر وہاں پر امن و امان قائم نہیں رہ سکے گا. ہمارا امن و امان جڑا ہوا ہے اس بات کے ساتھ. لیکن صاحب یہ بھی ہے نا کہ اہل بیت کی اگر ہوگی یا تکفیر کی حرکت ہوگی تو پھر بھی تو نہیں آ سکتا نا کسی فرقے کی کسی اس کی تکفیر اگر کی جائے گی. یا میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیے پیغام پاکستان میں ضابطہ اخلاق میں یہ بات کہہ دی گئی کہ کسی کی تکفیر بھی نہیں، کسی کے اوپر تبرہ بھی نہیں. اور لیکن جیسے ابھی آپ کے سامنے اکابر نے بات کہی کہ اس ضابطہ اخلاق کے پیچھے ایک مضبوط قانون کی ضرورت ہے، اور جب تک ہم اس زمینی حقیقت سے آنکھیں بند کرتے رہیں گے ہم مستقل بنیادوں پر فرقہ وارانہ منافرت کو نہیں روک سکیں گے. اچھا قاری صاحب، میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آؤں گا. پروفیسر ساجد میر صاحب کا بھی دستخط ہے اس پہ، تو وہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. ساجد میر صاحب، کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنے اس جو کوڈ آف کنڈکٹ جس پہ آپ لوگوں کا دستخط ہے، یہ کس حد تک معاون ثابت ہو سکتا ہے ہمارے ملک کو ایک پرامن ملک بنانے کے لیے؟ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی ضرورت کو کیوں محسوس ہوئی. محرم کے موقع پہ اس دفعہ خاص طور پہ بعض لوگوں نے کچھ زبان کا صحیح استعمال نہیں کیا مقدس اور محترم شخصیات کے بارے میں جن کا بڑا احترام ہے مسلمانوں کے اندر، تو اس کی وجہ سے ضرورت محسوس ہوئی. ضرورت تو بعض اوقات پہلے بھی محسوس ہوتی رہی، لیکن اس دفعہ خاص طور پہ اس لیے ہوئی کہ ان واقعات کی وجہ سے جو کچھ اسلام آباد میں ہوئے، کچھ لاہور میں، کچھ کراچی میں، کچھ بعض دوسری جگہوں پر ضرورت محسوس کی گئی کہ ایک ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے جو سب کو پابند کرے اس بات کا کہ وہ محترم شخصیات جو کسی کے نزدیک بھی، کسی فرقے یا کسی مسلک یا کسی مذہب کے نزدیک جو بھی محترم اور مقدس شخصیات ہیں، ان کا سب احترام کریں اور کم از کم پبلکلی ان کے بارے میں بدزبانی اور گستاخی کا ارتکاب نہ کریں. تو لیکن ہمارا موقف اور ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے جس کے اخلاقی طور پر سب پابند ہوں، لیکن اخلاقی پابندیاں بدقسمتی سے اور افسوس سے بدقسمتی کی بات ہے اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اخلاقی پابندیاں کافی نہیں ہوتی، شاید ہم جیسے لوگوں کے لیے کافی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ انفورسیبل تھرو لا نہ ہوں، اور جب تک سخت قوانین موجود نہ ہوں جو ضابطہ اخلاق یا ایک کوڈ کی خلاف ورزی کی صورت میں جو روب عمل آئیں وہ دفعات قانون کی اور جو اس کے مرتکب ہوتے ہیں گستاخی کے اور بدزبانی کے اور لوگوں میں نفرتیں پھیلاتے ہیں اور دوسروں کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں، ان کی سزائیں مقرر ہوں، واضح ہوں، زیادہ ہوں اور وہ دی بھی جائیں. یہ نہ ہو کہ جیسے ہمارے ہاں توہین رسالت کا قانون ہے لیکن آج تک اس کی کوئی سزا کسی کو نہیں دی گئی. ایسا اس طرح کا قانون بھی ہونا چاہیے، سخت قانون ہونا چاہیے. نمبر 1 سخت قانون ہونا چاہیے. نمبر 2 اور اس کا نفاذ ہونا چاہیے. جن کیسز میں واقعی اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے ضابطہ اخلاقی اور قانون کی،
تو اس کا نفاذ بھی ہونا چاہیے. نہیں، نہ صرف ایک میں وضاحت چاہوں گا کہ نہ صرف یہ کہ ان مقدس شخصیات کا احترام، لیکن اگر کسی مسلک کے ناپسندیدہ لوگوں کے زندہ آباد کے نعرے لگائے جائیں گے تو وہ تو بھی فساد فی الارض کے ضمن میں آتے ہیں نا. بالکل آتا ہے. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات، اور اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شخصیت دوسروں کے ہاں اچھی نہیں سمجھی جاتی، بہت بری سمجھی جاتی ہے، آپ اس کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، اس کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اس کا احترام اپنے گھر میں کریں، اپنی مسجدوں میں کریں، اپنی جگہ پر کریں، لیکن بازاروں میں، چوراہوں میں بالکل اسی طرح اگر آپ کے دل میں خدا نخواستہ کسی دوسرے فرقے کی، دوسرے مسلک کی، کسی مسلم شخصیت کے بارے میں کوئی دل کے اندر کوئی بات چھپی ہوئی ہے، جو دل کے اندر کوئی نفرت موجود ہے یا اس جیسی کوئی چیز موجود ہے، تو آپ اسے اپنے تک محدود رکھیں. زیادہ سے زیادہ اپنے گھر یا اپنے عبادت گاہ تک اسے محدود رکھیں. اسے باہر چوراہوں میں، چوکوں میں اس کا اظہار کریں گے قطعاً ضرورت نہیں ہے. اور یہی وہ بات ہے جو کہ فساد فی الارض جیسے آپ نے کہا کہ وہ پھیلاتی ہے. ٹھیک، بالکل. میں علامہ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جناب صافی صاحب، جو جید شخصیات آپ نے یہاں جمع کی ہیں اور بٹھائی ہیں، ان کی طرف سے پورے ملک میں عوام کو ایک بھرپور محبت کا پیغام جائے گا. دیکھیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین سمجھتے ہیں، اور قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ جو رسول کے ساتھ تھے وہ ان کی دو صفات تھی. ایک تو رحماء بینہم تھے، آپس میں محبتیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ اشداء علی الکفار تھے، دشمن جو تھے ان کے خلاف سخت جان تھے اور ڈٹ کر. تو اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ آپس میں اتحاد و وحدت، آپس میں محبتیں، آپس میں اخوت و بھائی چارہ، اور جو مخالف تھے اسلام کے یا حضور اکرم کے، ان کے مقابلے میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار تھے. میں سمجھتا ہوں امت واحدہ کا جو قرآن کا تصور ہے، اگر ہم نے وہ قائم کرنا ہے اس ملک میں، تو ہمیں حضور اکرم کی تعلیمات، اہل بیت اطہار کی تعلیمات، صحابہ کرام کی تعلیمات کو مد نظر رکھ کر آگے بڑھنا ہوگا. یہ جو باتیں ہیں مختلف، یہ جو اختلاف ہوتے ہیں، یہ توہین ہوتی ہے، یہ تکفیر ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں انتہائی قابل مذمت ہے. اور یہ فقط اس وجہ سے کہ ہمارے درمیان خلا آ گیا ہے. میں کئی جگہ کہہ چکا ہوں کہ اتحاد بین المسلمین کی فضا کو ہم نے آگے بڑھانا ہے، لیکن ساتھ ساتھ مکالمہ بین المسلمین بھی، مکالمہ بین العلماء بھی بہت ضروری ہے. جیسے آج کل یہ بزرگان جتنے تشریف فرما ہیں، ان کے ساتھ جس وقت بیٹھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں محبت کی راہیں کھلتی ہیں، احترام کی راہیں کھلتی ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب مسالک بنیادی عقائد پہ، بنیادی تاریخ پہ، بنیادی اسلام کے جو اصول اور فروع ہیں ان پہ اکٹھے ہیں، کوئی اختلاف ان پہ نہیں ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے بزرگان نے کہا کہ بسا اوقات یہ ہر مسلک میں کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے نادان جو ہو سکتا ہے ان پڑھ ہوں، ہو سکتا ہے کم علم ہو سکتا ہے کوئی اور مقصد رکھتے ہوں امت کو لڑانے کا اور مسلک کو لڑانے کا. وہ جب ایک شرارت کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ذمہ داری اس مسلک کے علماء کی بنتی ہے کہ انہیں سمجھائیں اور انہیں کہیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں اور ان سے اظہار براعت کریں. اور دوسری طرف دوسرے مسلک کے جو لوگ ہیں ان کو میرے خیال میں از خود رد عمل کے بجائے اس مسلک کے جو جید علماء کرام جو آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کا ایک احترام ہے، ان کے ساتھ رابطہ کر کے اس چیز کو روکنے کی کوشش کریں. میں سمجھتا ہوں رابطوں کا سلسلہ اگر مسلسل ہو، بھرپور ہو، تو اس چیز کو روکا جا سکتا ہے. میں یہاں یہ کہوں گا کہ صرف شخصیات کا احترام نہیں، یعنی مقدس شخصیات کا صرف احترام نہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہر مسلک کے جو مقدسات ہیں ان کا احترام ہونا ضروری ہے. اگر شخصیات کا احترام ہوگا لیکن باقی جو مقدسات ہیں جیسے عید میلاد النبی کے پروگرام، جلوس ہیں، عزاداری کے جلوس ہیں، اگر ان کا احترام بھی نہیں کیا جائے گا، کہیں بے احترامی کی جائے گی، تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی کسی مسلک کے مقدسات کی توہین ہوگی اور وہ لوگ پھر محسوس کریں گے. میں یہاں علامہ صاحب، مسلمان مسالک کے مقدسات یا ان کی مقدس شخصیات کا احترام تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر ادیان کے مقدسات کے بھی احترام کا درس نہیں دیا ہے؟ دیگر ادیان کے جو لوگ ہیں، حتیٰ غیر مسلم یا گلی کوچے کے ایک لوگ جو ہیں، ان کا احترام بھی واجب ہے، ضروری ہے ہمارے لیے. کسی کی توہین نہیں کر سکتے ہم. اور میں یہ عرض کروں الحمدللہ
तमाम उम्मत के जितने मसालिक हैं, तमाम मसालिक के जो जय्यद उलमाए किराम हैं, उनके नज़दीक अहले बैत अतहार, साहबा किराम, उम्महातुल मोमिनीन, औलियाउल्लाह, इनका एहतराम वाजिब है और इनकी बेहतरामी और तौहीन करना शरन हराम है। बिल्कुल डंके की चोट पे हम कहते हैं कि ये हराम है। लेकिन मसला ये आता है कि उलमाए किराम जब आपस में भरपूर राब्ते में होंगे तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ आगे बढ़ेगी। देखें पाकिस्तान में जो सूरत हाल बनी, मैं एक नुक्ता अर्ज़ करता हूँ, ये जो तौहीन हुई है जिसके तरफ बाज़ बुजुर्गान ने इशारा किया है, उस तौहीन में ज़ाहिर है हमने मजम्मत की, हमारे जय्यद उलमाए किराम ने उसकी भरपूर मजम्मत की और उनसे इज़हार बरात किया है। लेकिन सूरत हाल ये है कि ये जो तौहीन आप मुहर्रम से 1 महीना पहले आप लोग तवज्जो करें कि जनाब सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तौहीन हुई। लेकिन मैं ये बरमला कहूँगा कि अहले सुन्नत के उलमाए किराम ने हक़ अदा किया, उसकी मजम्मत की, उनसे इज़हार बरात किया। नाज़रीन, शख्सियात इतनी कदावर हैं और मौजू इतना अहम है कि एक प्रोग्राम में उसका अहाता नहीं हो सकता था, इसलिए आज के जरगे का हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। लेकिन कल का जरगा भी इन्हीं शख्सियात के साथ होगा और यही शख्सियात हमारे साथ मौजूद होंगे। तो आज के जरगे से इजाज़त दीजिए और इंतज़ार कीजिए कल का जरगा इस मौजू से मुतालिक इन्हीं शख्सियात के साथ। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।